अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस दादा पोता शो के फ्रेश एपिसोड में फिर आ गया हूँ गर्दिश दौरान को टाल के हैं उसके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा सीखने सिखाने का एक अमल है, बहुत अरसे से शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने इसके अंदर हाथ बिठाया लेकिन उनकी अपनी तरजीहात हैं, उम्र की वो अलग होते गए। मैं अपनी नन्ही जी जी क्षमा है ना ये जलाई रखनी, ठीक है। तो इसका वो चेंज किया है हमने। इसके अंदर बुनियादी हमारा जो होगा वो पर्सनल फाइनेंस पे होगा और कैरियर काउंसलिंग पे होगा। आप सवालात भेजेंगे, अभी हम एक सवाल पोस्ट करने लगे हैं इसके साथ, और इस तरह भेजेंगे और उसके हम जवाबात देंगे आपको, और यूं फिर ये अमल चलता रहेगा। तो चलिए जेंटलमैन, लेट्स प्ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरा सवाल दादाजी से, बल्कि बबरू दादा, क्योंकि आपकी बहादुरी की वजह से मैंने आपको ये लक़ब दिया हुआ है बबरू दादा। बबरू दादा से मेरा ये सवाल है कि सीपैक का क्या मुस्तकबिल है। अभी जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो टसल थी, बेसिकली तो वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान असाब की जंग थी। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान चाइनीज़ स्कैम को छोड़ दे, लेकिन पाकिस्तान ने इस आजमाइश में ये साबित किया कि वो चाइना का सच्चा दोस्त है, और वही पॉलिसी है जो नवाज शरीफ की 2018 तक थी। तो इस तनाज़े में, इस कशमकश में चाइना को भी पाकिस्तान पे यकीन आ गया और आखिरकार चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ा। दूसरा, ये जो ईरान और सऊदीया की सुलह है, तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका का सुलह रसूख कम हो चुका है और चाइना का ज़्यादा हो गया है। तो क्या यही चीज़ पाकिस्तान पे भी लागू होगी? अगर ऐसा है तो फिर तो सीपैक को बहुत तेज़ी से आगे जाना चाहिए। अगर चाइना वाकई इस हद तक ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका की पॉलिसीज़ पे असरअंदाज हो रहा है आलमी तौर पे, तो वो चीज़ तो फिर वो फार्मूला तो यहाँ पे भी लागू होगा। प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। देखिए, चाइना ने ऑपरेट करना है, इसी कैपिटलिज्म के अंदर करना है। हवावे का, जब अमेरिका ने हवावे के मौजू के ऊपर शटअप कॉल दी है, तो उसके बाद आप देखिए हवावे का कख नहीं बचा जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके मोबाइल की देखें ना, चाइना के जो अमेरिका के जो डिफरेंट ऐप्स हैं, गूगल है, उसके अंदर गूगल क्रोम वगैरह जो हैं, वो उन्होंने हवावे को देने से इनकार कर दिया ना, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो मॉडल हैं उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम से ऑफ पड़ी हुई है। तो चाइना ने ऑपरेट तो इन्हीं में करना है ना, इसी स्पेस के अंदर करना है, पहली बात, ठीक है। तो जहाँ पे अमेरिका उसको चेकमेट देगा उसको पीछे हटना पड़ेगा, और अमेरिका पीछे हटा है। मैंने एक व्लॉग किया था आपके इस वाले सवाल के ऊपर ना, और बड़ी डिटेल में मैंने उसके अंदर आपको अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वो फाइटिंग ग्राउंड कह लें, उसको वार जोन बन गया है। जिस तरह के चाइना इस वक्त अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान में चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन जो है पाकिस्तान के अंदर जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने आलमोस्ट नलीफाई करवा दी, और उसके इंटरनेशनल हालात भी होंगे। देखें ना, कोयले से हम इस वक्त इतना महंगा कोयला मिल रहा है आलमी मंडी से, हम उसके ऊपर जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है उस पर बिजली नहीं बना सकते। जितनी महंगी LNG मिल रही है, उस LNG के अंदर ऊपर उस LNG के ज़रिए हम अगर बिजली बनाएंगे तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, 32 रुपये 40 रुपये यूनिट पड़ेगा, 42 रुपये, तो हम वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि चाइना के जो यहाँ पे पावर का सेक्टर जो है वो आलमोस्ट लाइबिलिटी बन गया है। इस अमर का चाइनीज़ को भी एहसास है, और 14 अरब डॉलर के करीब हमने चाइना को वापस करना था पिछले साल तक, लेकिन वो चाइनीज़ कंपनीज उस पर इसरार नहीं कर रही। थोड़ा बहुत हम उनको दे रहे होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी आप इसको भी इक्विटी समझ के तो पार्टनर बन जाएं उस प्रोजेक्ट के अंदर, या इन्हीं कंपनियों में जो हमारे शेयर हैं वो ले लें आप। चाइनीज़ इस पर नहीं मान रहे, वो कहते हैं आप यही रखें, फ़िलहाल इस पर हम बात कर लेंगे। ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी अहम है।
پاکستان کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا سخت فیصلے لینے ہیں، سخت فیصلے کیا ہے کہ ہم نے ڈالر سے اپنا ریلائنس ختم کرنا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ذریعے ہماری گردن دوبارہ پکڑ گئی یہاں سے ایسے کر کے اسی طرف دھکیلی جا رہی ہے. تو فی الحال اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. تو سی پیک کا مستقبل جو ہے وہ یوں بھی تشویش میں مبتلا ہے کہ چائنا نے جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور جو سعودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور دونوں کی جو صلح کروا دی ہے، اگر اس کو وہ سینٹرل ایشیا سے آ جاتا ہے ایران کے اندر، ہم بات کر لیتے ہیں اس کی، اور اس وقت جو ہے پاکستان کے دونوں ہمسائے ایران اور افغانستان میں انڈیا کا اثر زیادہ ہے اور انڈیا ان کو انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ پاکستان کو بائی پاس کریں. ادروائز تو نیچرل روٹ یہی بنتا ہے نا، شاہراہ ریشم سے آپ لے کے آئیں اور میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے رستے باروں بار ٹرالر گزار کے اور ایران پہنچا دیں، اور ایران سے وہ ترکی چلے جائیں. اور ترکی اور ایران کی بھی اتنی بڑی آپس میں ٹریڈ ہے کہ جس کا ہم کم از کم تصور نہیں کر سکتے. جتنی بھارت اور انڈیا کی ٹریڈ ہے اس سے زیادہ ترکی اور ایران کی ٹریڈ، ترکی اور چائنا کی ٹریڈ ہے. تو ہم اس کے اندر صرف ٹرانزٹ کی فیسلٹی فراہم کر کے کافی زیادہ رزق حلال کما سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ذرا ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ کوئٹہ تک ریلوے ٹریک ہی بچھانا ہے نا، تو باروں بار ٹریک ادھر چلا جائے گا. اگر زمین کی بات کر لیں تو وہ بھی باروں بار جو ہے وہ گوادر تک جا سکتی ہے اگر زمینی راستے سے جانے کی بات کر لیں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس بات کی ہمیں اجازت جو ہے یا یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں امریکنز نہیں دیں گے. اور امریکن اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف. پچھلے دنوں فرانس کے سفیر نے جناب عمران احمد خان نیازی سے ملاقات کی اور انہوں کیا کہ کام چک کے رکھ، اور ظاہر ہے وہ گفتگو جو تھی وہ باہر آ گئی. اکرم شیخ صاحب بڑے مشہور معروف وکیل ہیں، نواز شریف کے گشتی سفیر بھی رہے ہیں، اور مشرف کے خلاف جو کیس فائل ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے جی پروسیکیوٹر کا بھی رول ادا کیا ہوا ہے. تو ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا نا، ان کا تو میرا مطلب ہے ان کی تو بیچاروں کی وکالت ختم کرا دی ہمارے اداروں نے. تو وہ جو ہے وہ آج کل گھر پہ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھنے کی کوشش کی اپنی یادداشتوں پہ مشتمل، وہ کتاب کا مسودہ ہی چوری کروا لیا ان کے گھر میں. 5 کے قریب چھاپے لگے عمران خان کے دور کے اندر، ابھی کوئی نہیں لگا پچھلے 1 سال کے اندر. تو وہ اکرم شیخ صاحب کو کہیں ٹکر گیا سفیر فرانس کا، تو اس نے پوچھا کہ اس نے باتوں میں بتایا کہ حضرت عمران نو کیا پیسے بھی بڑے تے سپورٹ بھی بڑی، کام چک کے رکھ، تم نے یہاں سے ہر اس ایلیمنٹ کا رگڑا نکالنا ہے جو ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں چائنا کی حمایت کی بات کرتا ہے. لیکن اس میں چائنیز کا بھی بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت یوتھیوں کی ہر وہ آئی ڈی جو کہ آپ کو گالیاں بکری ہوتی، کم از کم مجھے تو بکری ہوتی ہے، اس کو چائنا کے آفیشلز نے فالو کیا ہوتا ہے. ان کے ترجمان نے، دفتر خارجہ کے مجھے اس سائنس کی سمجھ نہیں آئی. چائنیز نے جو انویسٹمنٹ کی میڈیا کے اندر وہ بھی یوتھیوں کے یوٹیوب چینل کے اوپر کی یا یوتھیوں کے چینلز کے اوپر کی. اس وقت یوتھیوں کو چونکہ اس کام کے پیسے مل رہے تھے، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بکاؤ لوگ ہیں، ان کو تو کوئی ان کی ماں بہن کے خلاف بھی اس کی ویڈیو دے کے بھی اس کا کہے گا یوٹیوب چینل بنا دو، تو وہ اس لیے بنا دیں گے کہ ویوز بڑے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے چائنیز کام کروا رہے تھے. تو چائنا کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اور ان کے پاکستان میں جو سابق سفیر ہیں انہوں نے ان کی آئی ڈیز نے ہر اس آئی ڈی کو شیئر کیا ہوتا ہے جو کہ آپ کو گالیاں بکری ہوتی ہے. تو وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کام کرتے رہے ہیں. چونکہ چائنا کو اس طرح کی اس کا نہیں پتہ نا، تو اس لیے وہ یہی ہوتا ہے. تو جب وہ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. سی پیک کا مستقبل قریب کے اندر مجھے کوئی بہت زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا پیکج لے، کیونکہ انہی دوستوں کی فرمائش ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف سے اگر ملے گی این او سی ملے گا تو آپ کو ہم پیسے دیں گے. اور آئی ایم ایف کے ہمیں اس لیے پیکج نہیں دیتا کہ عمران احمد خان نیازی نے لابنگ کے اوپر لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کو جا کے نئی باتیں بتاتے ہیں. ان کی لابیسٹ فرم جو ہے، اور ہر جو ہمارا ان کے ساتھ مذاکرات کا سیشن ہوتا ہے وہ نئی مذاکرات، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ لے کے تو ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، کافی زیادہ پھنسی ہوئی ہے. عمران احمد خان
خان نیازی پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ڈیفالٹ کروا کے وہ ایک نیا پاکستان کنسیڈر کریں گے جس میں وہ ہٹلر ہوں گے اور آپ اور میں وہ لوگ ہوں گے جن کو گلیوں اور محلوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے گھروں سے نکال کے قتل کیا جائے گا جس طرح کہ ہٹلر نے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کیا تھا. لیکن اللہ دے ہے نا, ٹھیک ہے نا, اتنا تو امبیلنس نہیں نہ ہونے دے گا. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے نا, ہمارا آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا, تو اللہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا اوپر. تو اس لیے میری فہم کے مطابق جو صورتحال تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے. آپ مزید فیڈ بیک بھیجتے رہیے, ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. دوسرا میسج. السلام علیکم رضی صاحب, بلکہ میرے لیے تو آپ رضی داتا. تو میرا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس دن میسیج بھی کیا تھا, بلکہ میں نے ٹویٹ پہ آپ کو رپلائی کیا تھا کہ چارٹر اکاؤنٹنسی میں نے شروع کی ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا جب آپ شو کیا کرتے تھے. تو اب میرا 2 سوال ہیں آپ سے. پہلے تو یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر اکاؤنٹنسی میں مختلف آگے فیلڈز ہیں. ایک آڈٹ ہے, ٹیکسیشن ہے, ایڈوائزری ہے. تو آپ پاکستان میں مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں ان تینوں میں سے کس فیلڈ میں جاؤں؟ آدھا سوال باقی پھر لیتے ہیں. دیکھیے ایڈوائزری کے اندر تو آپ بالکل بھی نہ جائیں, کیونکہ یہاں پہ ہر سیٹ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ حرف آخر ہے اور وہ عقل مند ہے تو اس نے پیسہ کمایا تھا, پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں پاکستان میں سنگل جنریشن کے اندر بزنس تباہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں کے اندر انٹرپرینیور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنا بزنس اگلی نسل کو کیسے ٹرانسفر کرے, اور وہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ہر سیٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کتنے بچے ہیں, 5, اگر اس کے 3 بچے ہیں تو تینوں کے لیے الگ الگ فیکٹریاں لگا دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سسٹم اس نے انسٹال کیا نہیں ہے, اور سسٹم کے بغیر ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ رکھ لیجئے. تو لہٰذا ایڈوائزری کو تو نکال دیجئے. دوسری آپ نے آڈٹ کہی ہے. آڈٹ کے لیے پھر آپ کو ایک فرم بنانی پڑے گی, اور فرم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر آپ کو پارٹنرشپ کرنی پڑے گی, اور اچھی فرمیں بھی موجود ہیں. لیکن پھر اس کے اندر چونکہ ہمارے ہاں جوائنٹ وینچرز کے تجربات بڑے مختلف ہوتے ہیں. ہاں, اس میں آپ کسی کے جونیئر پارٹنر ہو سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ ضرور کیجئے, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کے میٹر ہیں میری رائے کے اندر. اور ٹیکسیشن کے اس لیے میٹر ہیں کہ آپ کورٹ کے اندر جا کے اپیئر بھی ہو سکتے ہیں. اف یو آر اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میرے علم کے مطابق آپ کورٹ میں جا کے کیس بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیکسیشن کو رکھ لیجئے, کیونکہ یہاں پہ ملٹی نیشنلز کے ٹیکس کا سسٹم یہاں پہ آسان ہونے نہیں دینا کسی نے, اور نتیجے کے طور پہ یہ کرنا ہے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, ملک سے باہر جاتا ہوں, پاکستان سے باہر جاتا ہوں, تو مجھے کون سے ملک میں آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے؟ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. مطلب یورپ میں اگر میں جاؤں, میں کون سے ملک میں زیادہ ایزیلی آپ سمجھتے ہیں کہ میں موو کر سکتا ہوں؟ تو پلیز ان دونوں سوالوں کے جواب مجھے. دیکھیے, اگر آپ نے موو کرنا ہے تو سب سے زیادہ ہمیں ایکلیمیٹائز تو لگتا ہے وہ گریٹ برٹن لگتا ہے. ہمارے سابق حکمران رہے ہوئے ہیں, اور یہ جو آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے یہ بھی ہم نے انہی سے ہی ادھار لی ہوئی ہے. انہوں نے ہی ہمیں یہ سارے گر سکھائے ہوئے ہیں. اور اگر تو آپ نے باہر جانا ہے تو وہ آپ کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ جا کے کسی یہودی کے ساتھ آپ نے جوائن کرنا ہے, کیونکہ اور اس سے گر سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر 3, 4 سال 5 سال کسی یہودی کی مار کھا گئے نا, تو اس کے بعد پھر آپ اپنے پروفیشن کے اندر ہمیشہ ٹھیک رہیں گے. ایک بات تو میری یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن یورپ جو ہے, برطانیہ کی طرف کا جو یورپ ہے, اس میں سیلریز ہائی ہیں لیکن کمپٹیشن زیادہ ہے. اور کمپٹیشن میں آپ کو موو کرتے ہوئے جو ہے, لیکن خیر آپ کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, آپ کو تو بہت پریفرنس ملے گی, لیکن موو کرتے ہوئے ذرا آپ کو پیش آ سکتا ہے. اس وقت یوکرین کی وہ جنگ جاری ہے, اور ایسٹرن یورپ جو ہے یا سینٹرل یورپ جو ہے, وہاں پہ جاتے ہوئے آپ کو کم کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ جرمنی, فرانس, نیدرلینڈ, یہ سارا, اور یہ جو اپنا بھی رہا ہے جو کیا نام ہے اس کا, اسپین ہے,
یہ والے ممالک جو ہیں یہ آپ کو ویسٹرن یورپ سمجھ لیجئے، یہ پوری پٹی جو ہے، تو ادھر آپ جناب اوپر سے پولینڈ اور پھر جناب رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری وغیرہ جو ہے، انہیں آپ ایسٹرن یورپ سمجھ لیجئے. تو ایسٹرن یورپ کے اندر اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے وہ ارننگز بہت زیادہ ہیں کمپٹیشن کے ساتھ. باقی آپ جو ہے وہ 5 سال آپ نے پورے کرنے ہیں وہاں پہ، 5 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا نیشنلٹی عیاشی کٹو. تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے مستقبل کی دعا بھی اور وہ بھی. تیسرا سوال. السلام علیکم رضی بھائی، میں آپ کو رضی دادا نہیں کہہ سکتا، آپ تقریباً میری عمر کے ہیں اور میں اور آپ ہم عمر ہیں، تو دادا کہنا عجیب سا لگتا ہے، تو میں آپ کو رضی بھائی کہوں گا. اگلے دن ویڈیو میں نے دیکھی جس میں دادا پوتا شو میں آپ نے کہا کہ آپ اپنی بات کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ اور وسیم بھائی دادا پوتا شو میں اکثر لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا کہتے رہتے ہیں، لیکن میں تو یہ کام کر چکا ہوں، 2 دفعہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا. وہ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں مومن نہیں ہوں، بہت پکا مومن نہیں ہوں، کچا سا مومن ہوں. شاید اس وجہ سے میرے ساتھ 2 بار ہو گیا، اور اب میں تیسری بار بھی سوچ رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کروں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں. میں ایک دفعہ 2005 میں میرا جو بروکر تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا، اور میری جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ پھنس گئی، اور 4-5 سال تک ہائی کورٹ میں نیب میں کیس چلتا رہا. پھر نیب والوں نے بیچ میں پڑھ کے زبردستی وہ ہمیں پیسے دلائے. ٹوٹل جو میری انویسٹمنٹ تھی اس انویسٹمنٹ میں سے 40% مجھے واپس مل گئے، اور میرے گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میں نے دوسری بار پھر انویسٹمنٹ کی. وہ انویسٹمنٹ ٹھیک اسی طرح سے 2012 میں بروکر جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا، اور جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ میری پھنس گئی. تقریباً 10 سال 12 سے لے کر 22 تک ہائی کورٹ میں نیب میں ہمارا معاملہ چلتا رہا. لیکن اس دوران پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نیب سے وہ پیسے ہمیں واپس مل گئے تھے، نیب والے بیچ میں پڑ کے. لیکن دوسری بار پھر نیب نواز شریف اور نون لیگ کے پیچھے ایسے پڑی جو عوام کے پیسے کے اس کو نہ پرواہ رہی اور نہ انہوں نے کوئی ایسی کیئر کی. تو 10 سال کا عرصہ لگ گئے، لیکن بہرحال پچھلے دنوں ہمیں اس میں سے کچھ پیسے واپس مل گئے. 40% جو ہے وہ ہمیں، جو ہماری انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ کا 40% ہمیں واپس مل گیا. اب میں گریڈ 18 میں ریٹائر ہونے والا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ میری ظاہر ہے مجھے کوئی اور گھر میرے پاس ہے، گاڑی میرے پاس ہے، تو میں ان پیسوں کو کہیں انویسٹ کروں گا. بچے میرے اپنے پاؤں پر کھڑے، مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، تو مجھے سب سے آسان انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں ہی نظر آتی ہے. آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے پھر تیسری بار، اور کیا میں کیسے اپنے پیسے کو سیو بنا سکتا ہوں، سیو رکھ سکتا ہوں. دیکھیے، میں بار بار اس بات کے اوپر عرض کرتا رہا ہوں، منت کرتا رہا ہوں، ترلے کرتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بروکر چنیے. بروکر چننے کا میں طریقہ آپ سے عرض کرتا رہا ہوں. یقیناً دونوں دفعہ آپ نے اونچی دکان کو پریفر کیا ہے، اور اونچی دکان پہ ہمیشہ پھیکا پکوان ہوتا ہے. معروف بروکر کی بجائے جو کنزرویٹو بروکر ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، جس تک آپ کی رسائی ہو، جس کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہوں، یا جس کو آپ کے کوئی قریبی عزیز ذاتی طور پہ جانتے ہوں. آپ کے ساتھ 2 دفعہ زیادتی ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے بروکرز کے ڈیفالٹ کرنے کی ریشو بہت کم ہو جائے گی، کم ہو گئی ہوگی، کیونکہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، اور بروکرز آلموسٹ نلیفائی ہو چکے ہیں، اور بروکر کو آپ نلیفائی کر سکتے ہیں. وہ کیسے، وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ وقت بہترین ہے انویسٹ کرنے کا. ہر وقت بہترین ہوتا ہے اگر بندہ کیلکولیشن کر کے کرے، لیکن اس وقت جو ہے وہ چیزیں اگر اپنے لوئسٹ لیول پہ نہیں ہیں، مطلب 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 5 روپے کو ٹچ کر کے تو 20 روپے پہ آ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ لوئسٹ ایب کے اوپر وہ چیزیں موجود ہیں، اور 100 وہ 20 روپے سے دوبارہ 5 روپے کی طرف نہیں جا سکتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے پوری ریاست کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، وہ 20 روپے والی چیز 5 روپے پہ دوبارہ جا سکتی ہے، 3 روپے پہ بھی جا سکتی ہے.
140 والا PITBL کا شیئر جو ہے وہ اس وقت 3 روپے 60 پیسے پہ میں خرید رہا ہوں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ ڈکلائن آیا اس کے اندر. اور اب وہ نیگیٹو میں تو جانے سے رہا نا ٹھیک, لیکن اس شیئر کا کوئی جو کیلکولیشنز ہیں وہ کوئی اچھی نہیں, وہ کوئی اچھا صورتحال کو ڈپکٹ نہیں کرتی, لے کے بیٹھنے والا ہے ٹھیک ہے لانگ ٹرم کے لیے. پاکستان کے اندر سیاسی حالات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں اور اگلے کم از کم 5 سے 6 ماہ تک اسی طرح رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خریداری کی اپرچونٹی ہے, اگلے 5-6 ماہ رہے گی. اور یہ نہیں کرنا کہ آپ نے خرید کے اس کے فوراً بعد پریشان ہو جانا ہے کہ وہ اور نیچے چلا گیا ہے اور خریدنا ہے. لیکن بروکر کا جہاں تک انتخاب ہے, بروکر جو مرضی ہو, آپ کو CDC کے اندر اپنا انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے. آپ نے پوچھا نا کہ میں محفوظ کیسے رہ سکتا ہوں, آپ ایسے محفوظ رہ سکتے ہیں. CDC کیا ہے؟ سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی, ٹھیک ہے. اور CDC کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے. آپ کے سارے وہ آپ کا ایک قسم کا لاکر ہوگا, جس طرح بینکوں کے اندر لاکر نہیں ہوتے, ہاں اس طرح وہ آپ کا لاکر ہوگا. لاکر کو خود آپ کھول سکتے ہیں. ایک چابی آپ کے پاس ہوتی ہے, ایک بینکر کے پاس ہوتی ہے, اور دونوں چابیاں بیک وقت گھمائی جاتی ہیں اور لاکر کھولتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے شیئر انڈیپینڈنٹلی آپ کے CDC میں پڑے ہوئے ہیں تو بروکر ایک چھوٹ سارا سٹاک مارکیٹ بھی ڈیفالٹ کر جائے, سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی CDC کے اندر پڑے ہوئے شیئر کو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا ہے. اور اس کی گارنٹر کون ہے؟ حکومت پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان اس شیئر کی حفاظت کی گارنٹر ہے. مارکیٹ میں وہ 10 پیسے کا ہو جائے لیکن آپ کے اکاؤنٹ پہ چڑھا رہے گا. آپ کا بروکر جس کے ذریعے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ کو کسی نیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا وہ شیئر ہوگا, آپ اسے کسی دوسرے بروکر کے ذریعے ٹریڈ کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ والے کیس کے لیے آئیڈیل یہی ہے, اور آئیڈیل بنتا ہے, اور باقی لوگ بھی جو سن رہے ہیں کہ سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی, اس کا دفتر بھی لاہور سٹاک ایکسچینج کے اندر ہی واقع ہے, کراچی سٹاک ایکسچینج کے اندر ہی واقع ہوتا ہے. آپ کا جو بروکر ہوتا ہے نا, جب آپ اس کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک اکاؤنٹ کھلواتا ہے, لیکن جو اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے نا CDC میں, وہ اس کے اندر پیجن ہول اس کے سب اکاؤنٹ کھلواتا جاتا ہے. لہٰذا جب اس کا اکاؤنٹ ڈیفالٹ کرتا ہے تو سارے سب اکاؤنٹ بھی ساتھ سے مٹ جاتے ہیں. آپ کہیں نہیں بھائی جان یہ CDC میں اپنا دوں گا, یہ میرا CDC کا نمبر ہے, اور CDC کی چیک بک بھی ملتی ہے, اور CDC کا آپ کو لاگ ان پاسورڈ بھی ملتا ہے, جس طرح کہ آپ کا ATM کا کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ CDC کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیجئے, پھر بھلے جو بروکر مرضی ڈیفالٹ کرتا جائے آپ اس کی قطع برید سے محفوظ رہیں گے. لے جی 3 سوال تھے, تینوں کے ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ کا دادا ٹھیک ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور یوں ہی ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں گے اور لوگوں کو مایوسیوں سے نکالنے کی جو جدوجہد ہے اس کے اوپر لگے رہیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.